for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आज जैसे कि 31 दिसंबर है और जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से साल का आखिरी दिन है और नए साल की आमद पर मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। लोग इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ये इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से साल का नया दिन तो नहीं है, तो क्या इसको मनाना सही है और इसकी ममानियत तो नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम ने मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, इन महीनों के नाम से हमें एक मुस्तकिल साल दिया है और उन्हीं पर इस्लामी इबादतें हैं, जैसे रमज़ान है, हज है और जो भी इस्लाम के अहकाम हैं, या साल गुज़रने पर जो ज़कात फ़र्ज़ होती है, या 15 साल की उम्र में लड़का बालिग़ होता है, तो ये तमाम चीज़ें इस्लामी साल से मशरूत हैं। यानी इनका ताल्लुक़ इस्लामी साल से, अंग्रेज़ी साल से, जिसको यानी गोरों का साल कहा जाता है या ईसाई कैलेंडर कहा जाता है, उससे नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शरीयत में कोई अगर दूसरे कैलेंडर को इस्तेमाल करता है तो उस कैलेंडर का इस्तेमाल करना ही हराम या नाजायज़ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सूरज और चाँद अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है और ज़मीन जब सूरज के गिर्द एक दौर मुकम्मल करती है तो उसको अंग्रेज़ी साल से ताबीर किया जाता है, शमसी साल से ताबीर किया जाता है। तो इस्लामी इबादतें जितनी हैं और जो भी इस्लामी अहकाम हैं वो बहरहाल इस्लामी साल ही से चलेंगे, वो अंग्रेज़ी साल से नहीं हो सकते। लेकिन अगर अंग्रेज़ी साल से कोई तारीख़ें चलाना चाहे, जैसे कि आज दुनिया में मेजॉरिटी इसी पर अमल कर रही है, तो उसकी भी शरीयत में मुमानात नहीं है। रहा मसला ये कि अंग्रेज़ी साल को मनाना क्या ठीक रहेगा जबकि वो अंग्रेज़ी है, इस्लामी नहीं है, तो देखें, मनाना तो इस्लामी साल का भी ठीक नहीं है। यानी कि ये तो कोई बात नहीं है ना कि साल मनाना होता क्या है और किस बेस पे मनाया जाता है। इस्लाम ने हमें खुशी के दिन भी बताए और इस्लाम ने जो 2 ईदें हमें दी हैं उनमें हकीकत में खुशी होती है। कोई काम हम कंप्लीट करते हैं, जैसे रमज़ान के रोज़े कंप्लीट किए, आपको खुशी होती है। आप बकरीद के दिन कुर्बानी करते हैं, आपको खुशी होती है। उसमें जिस्मानी फ़ायदा भी है, गोश्त मिलता है, रूहानी फ़ायदा भी है कि इबादत हुई है। और ईद जो ईद उल फितर है उसमें भी जिस्मानी फ़ायदा भी है, रूहानी फ़ायदा भी है। जिस्मानी ये कि आपको एक रमज़ान के रोज़े की छुट्टी मिल गई, अब आपको रोज़े ख़त्म हो गए, खाने पीने की छुट्टी मिल गई। रूहानी फ़ायदा ये कि आपसे अल्लाह ने बहुत बड़ी इबादत ली है। तो ये जो साल शुरू होने की खुशी है, ये एक अजीब सी चीज़ है। यानी इसको सेलिब्रेट करने का कोई तुक नहीं बनता, बल्कि ये फ़िक्र का मौका है। आप देखें ना कि हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया, इस पे लोग खुशी मना रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही एक अजीब सी चीज़ है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके बारे में तकदीर में ये फ़ैसला हो चुका है कि 2022 में उन्होंने मर जाना है, क्योंकि वो ज़िंदगी के जितने साल लेकर आए थे उनमें से एक और साल कम हो गया, तो वो खुशी मना रहे हैं 2022 शुरू हो रहा है। हालांकि अब तो आपका आखिरी स्टेशन शुरू हो रहा है। यानी एक फांसी के फंदे पे अगर आप किसी को लेके जा रहे हैं और कराची से उसको आप पेशावर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जैसे जैसे स्टेशन कम होंगे वो उसको सेलिब्रेट थोड़ी करेगा कि जी अब चूंकि मैं मुल्तान पहुंच चुका हूं तो 3 मिठाई के डब्बे जनाब खाए जाएँ और खिलाए जाएँ, क्योंकि मैं करीब पहुँच चुका हूँ पेशावर के। तो भाई वहाँ फांसी के फंदे पर उसको चढ़ाया जाना है। तो जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरता है, साल गुजरते हैं, दिन गुजरते हैं, हमारी ज़िंदगी के अयाम कम हो रहे हैं। तो इसको, चाहे वो इस्लामी साल हो चाहे वो अंग्रेज़ी साल हो, इसको सेलिब्रेट करने का कोई तुक नहीं बनता। ये इलॉजिकल काम है। हाँ, ये इस तौर पे उसको मनाना कि हम एक नया अज़म करें, एक नया जोश पैदा करें अपने अंदर कि हमारी ज़िंदगी के अयाम में एक और साल ख़त्म हो गया, तो जो पिछले साल हमसे कोताहियाँ हुई हैं हम ये अज़म करें कि आइंदा साल नहीं करेंगे, और जो पिछले साल हमसे अच्छे काम हुए हैं उन पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आइंदा उनको और हमने कंटिन्यू करना है। तो इस तरह से अगर मनाने का इस तरह का कोई तसव्वुर है, फिर तो चाहे इस्लामी हो चाहे अंग्रेज़ी हो, ज़रूर मनाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आजकल मनाया जा रहा है, ये बिल्कुल एक इलॉजिकल काम है। ना इसको शरीयत इसको अप्रिशिएट करेगी और ना अक़ल इसकी हौसला अफजाई करती है। अच्छा, एक और सवाल हमारे जहन में आता है कि नए साल की मुनासबत से इमारतों पर और घरों पर चरागा किया जाता है। आजकल तो एलईडी लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और रोशनी को ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है। लेकिन पहले ज़माने में लोग दिए और मुख्तलिफ तरीक़ों से, जहाँ पर आग का इस्तेमाल भी होता था, आज भी कई लोगों ने ये सवाल आपके लिए भेजा है, क्या इससे कोई हमारा अपना जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है इसको तो कोई नुकसान नहीं पहुँचता अगर हम इस तरह सजावट करते हैं?
چراغا کرتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیے جلانا، چراغا کرنا شاید یہ ان کا طریقہ ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت اس کی بھی کریں. دیکھیں، دیے جلانا میرا نہیں خیال کہ آگ کی عبادت کرنے والوں سے مشابہت ہے اس میں. وہ دیے جلاتے ہیں وہ عبادت کرنے کے لیے. اگر کوئی چراغا کرنے کے لیے دیے جلاتا ہے تو وہ دیا الگ قسم کا دیا ہے، تو اس کا اس سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. ہاں، یہ سوال پھر میں اٹھاؤں گا کہ اس میں دیے جلانا یعنی اس دن کو منانے کے لیے، خوشی منانا کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، یہ کام اللاجیکل ہے. چاہے وہ لائٹنگ کر کے ہو، چاہے وہ مٹھائی بانٹ کے ہو، چاہے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر ہو. تو یہ چیز اس میں یعنی دیکھنے کے لائق ہے کہ آپ ایک اللاجیکل کام کیوں کر رہے ہیں. نئے سال کی آپ کو کس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ یعنی آپ کو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ پرانا سال گزر گیا. تو جو چیز گزر گئی وہ تو اچھا گزرے برا گزرے، اس کا تو وہ تو کہتے ہیں نا، گزر گئی گزران کیا جھونپڑی کیا میدان. ہمیں اگر فیوچر کا پتہ چل جائے نا کہ اگلا سال بھی ہمارا عافیت سے گزرے گا، پھر تو ہم خوش ہوں. یہ تو یعنی فیوچر کی خوشی منا رہے ہیں یا پاس کی منا رہے ہیں، یہ کچھ میری سمجھ میں نہیں آتا. واللہ عالم اس کا لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں. اور ان میں بہت سے ایسے لوگ منا رہے ہوں گے جن کے بارے میں 2022 میں ان کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا قدرت کی طرف سے کہ وہ جتنے دن لے کر آئے تھے دنیا میں وہ ختم ہونے والے ہیں، ان کے جتنے سال لائے تھے ختم ہونے والے ہیں. تو آپ پاس ہو جاتے ہیں امتحان میں، خوشی منائیں. آپ سمجھ میں آتا ہے. یہ آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ ولیمہ کر کے خوشی منائیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کی کوئی ترقی ہو گئی ہے، جاب لگ گئی ہے، آپ دعوت کریں، خوشی منائیں. یہ سب چیزیں لاجک کی ہیں. چاہے وہ خوشی چراغا کر کے منائیں یا آپ مٹھائی بانٹ کے منائیں یا دعوت کر کے منائیں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ بہرحال ایک اللاجیکل کام ہے کہ نیا سال آ رہا ہے تو آپ اس میں چراغاں کرنا شروع کر دیں یا خوشیاں منانا شروع کر دیں. یہ اللاجیکل کام ہے جس کی کوئی تک بنتی نہیں ہے اور مزاج شریعت کے بھی خلاف ہے. کیونکہ زندگی کے ایام گزرنے پر ہمیں اپنے فیوچر کی فکر کرنی چاہیے، اور جو ایام گزر گئے اس میں ہم نے اگر غلط کیا ہے تو ہمیں اس پہ استغفار کرنا چاہیے، اچھا کیا ہے تو اللہ سے اس کی دعا مانگنی چاہیے. چراغاں کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. لیکن اس کو آگ کی پوجا کرنے والوں سے تشبیہ دینا میرا خیال ہے یہ بات تکلف ہے اس میں بہت زیادہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا جی، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نیو ایئر نائٹ سیلیبریشن میں موسیقی اونچی آواز میں لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہو یا گاڑیوں میں. اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں. نئے سال کی آمد کو منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا ایک طرف، لیکن دوسری طرف ایسے طریقے استعمال کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں، جس طرح کی موسیقی نیو ایئر کے موقع پہ لوگ سنتے ہیں، اس کے تو ناجائز ہونے میں میرا خیال ہے کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا. بالکل ایک بیہودہ انداز ہوتا ہے. لوگ روڈوں پہ موسیقی کے ساتھ ناچ رہے ہوتے ہیں، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض جگہوں پہ شراب بھی پی جانے لگی ہے. تو وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، آپ قبر سے مزید قریب ہو گئے، اور آپ اس طرح سے موسیقی کی دھنوں پہ ناچ رہے ہیں. یہ بات بالکل یعنی افسوس کی بات ہے یہ. اور موت کا فرشتہ بھی شاید ہنس رہا ہوتا ہے ایسے موقع پہ، کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بالکل ہی قبر کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں. اور لوگوں کے آرام کا خیال نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری حصہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز اگر راستے میں پڑی ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں. یعنی اگر آپ اس کو نہیں ہٹاتے تو آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہیں. تو راستے میں تکلیف دینا لوگوں کو، یہ تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہ ہوا پھر. یعنی اگر ایک چیز تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ وہ اٹھاتے نہیں ہیں راستے سے، تو ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو راستے میں تکلیف دہ چیز پھینکتا ہے وہ کیسے مومن ہوگا؟ تو تکلیف دہ چیز صرف کانٹا نہیں ہوتا، بلکہ تکلیف دہ چیز روڈ بلاک کرنا بھی ہے. تکلیف دہ چیز گزرنے والوں کے لیے کوئی بھی رکاوٹ پیدا کرنا، یہ سب چیزیں تکلیف دہ چیز میں داخل ہیں. موسیقی اتنی بلند آواز سے لگانا کہ لوگوں کے آرام میں خلل واقع ہو. فائرنگ لوگ کرتے ہیں، اس فائرنگ کے دوران کتنی ہلاکتوں کے کیس آئے ہیں، کتنے ہارٹ پیشنٹ گھبرا جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مومن کی فہرست سے خارج کیا ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک چیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسی گھڑی کی سوئی میں 12 بجتے ہیں تو لوگ فائر فوکس کرنا، پھلجھڑیاں جلانا، پٹاخے اور ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے لوگوں کی رہنمائی فرمائیں. یہ بھی آج کل بہت ہوتا ہے. یہ میں نے ابھی جو آپ نے سوال پوچھا نا، اس کے جواب میں اس کا بھی تذکرہ آ گیا کہ آتش بازی تو شریعت میں ویسے ہی پسندیدہ کام نہیں ہے، اور پھلجھڑیاں اور اللاجیکل کام ہے. کوئی خوشی کا موقع ہے نہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں خامخواہ میں.
تو اور اس میں جو کمزور دل لوگ ہیں وہ واقعی بہت پریشان ہوتے ہیں. بچے بعض دفعہ ڈر جاتے ہیں, ہم نے خود دیکھا ہے یہ سب چیزیں. اور ہوائی فائرنگ سے لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں, نقصانات بھی ہوئے ہیں, اور بہت سا غیر قانونی اسلحہ ہوتا ہے جو لوگ اس دن چیک کر رہے ہوتے ہیں. دہشت گرد اپنے اسلحوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری گن صحیح چلتی بھی ہے کہ نہیں چلتی. عام دنوں میں تو آپ جب فائر کرتے ہیں فوراً پولیس پہنچ جاتی ہے, جب یہاں سبھی فائر کر رہے ہوتے ہیں پولیس کس کس کو جا کے پکڑے گی. تو یہ سب چیزیں اگر کوئی بھی, میں سمجھتا ہوں کسی بھی عقل مند کو بٹھا کے مشورہ لیا جائے تو کوئی بھی اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. اچھا مفتی صاحب, یہ اس سال کا جو اختتام ہے, نئے سال کا آغاز ہے, تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ کیونکہ یہ 2 سال جو ہے بڑی سختی کے گزرے ہیں, ہمیں نئے سال کا آغاز کس نیت سے, کس دعا سے کرنا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے, کیونکہ یہ کرنے کا کام ہے. نئے سال پہ ہمیں یہ کرنے کا کام ہے کہ گزشتہ سال ہم نے کیا تیر مارا ہے. وہ میں اکثر ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں نا ایسے موقع پہ لوگوں کو, کہ ایک بوڑھا آدمی کہیں چلتا ہوا جا رہا تھا, اچانک اس کو ٹھوکر لگی نا, تو ٹھوکر لگی, بیچارے کو ذرا سی ٹھوکر لگی تو گرنے لگا. فوراً افسوس سے کہتے ہیں ہائے جوانی, یعنی ہائے جوانی میں تو ایسی ٹھوکروں سے ہم گرتے نہیں تھے. تو فوراً کہتے ہیں ہائے جوانی. پھر ایک دم آہستہ سے کہتا ہے بھائی جوانی میں تو نے کون سا تیر مار لیا تھا. تو یہی بات ہے کہ ہم نے ماضی میں کون سا اتنے تیر مارے ہیں, کون سے اتنے ہم نے اچھے اچھے کام کیے ہیں, ہمارا ملک کون سا اتنی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا ہے, کون سا ہم نے مہنگائی پہ قابو پا لیا ہے, اور کون سے ہم نے ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے 25-30 اور سائنسدان پیدا کر دیے ہیں. تو جو ہم اب خوشی منا رہے ہوں کہ بہت اچھا گزر گیا اور اگلا سال اب ہمیں یقین ہے کہ اس سے بھی اچھا گزرے گا. تو جو کرنے کا کام ہے وہ یہی ہے جس کا آپ نے اس سوال میں ذکر کیا. وہ یہی ہے کہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جو کوتاہیاں ہم سے ماضی میں ہو چکی ہیں, ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ وہ کام نہیں کریں گے, اور اب تک جو ہو چکا, ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے, تو نے ہمیں مہلت دے دی ہے مزید. تو اے اللہ اب ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اگلا سال انشاءاللہ ماضی والے سال سے اچھا گزاریں گے. اور اس میں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اس نیت پہ قائم رہنے کی تو ہمیں توفیق دے. تو یہ انفرادی سطح پہ بھی ہمیں یہ کرنا ہے اور اجتماعی سطح پہ بھی, یعنی من حیث القوم بھی اپنے آپ کو ہم سب کو تبدیل کرنا چاہیے, اور ہر آدمی انفرادی طور پر بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میں نے جو کچھ ماضی میں کیا ہے, جو برائیاں مجھ سے ہوئی ہیں وہ میں آئندہ نہیں کروں گا, اور جو اچھائیاں مجھ سے ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ میں آئندہ کنٹینیو کروں گا. تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان اچھائیوں پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. جب ہم یہ نیت کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ جو قوم اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتی اللہ اسے تبدیل کر دیتے ہیں, اور جو چاہتی نہیں ہے تو اللہ کی عادت ہے کہ پھر اللہ اسے تبدیل نہیں کرتے. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں تبدیلی آئے گی کہ ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ یہ جو 2022 کا سال شروع ہونے والا ہے یہ ہم انشاءاللہ اچھے جذبے کے ساتھ گزاریں گے, اور ان کوتاہیوں کو ریپیٹ نہیں کریں گے جو ہم سے ماضی میں ہو چکی ہیں.